अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। आज इमरान खान की कैद को पूरे 3 साल हो गए हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि ये बात एक बार फिर साबित हो गई है कि अवामी सियासत पर राज वो आज भी इमरान खान का ही है, क्योंकि इस वक्त कोई दूसरा ऐसा कोई सियासी लीडर नहीं है जो कि इमरान खान जैसी अवामी मकबूलियत और उनको हासिल अवामी हिमायत के करीब करीब भी भटक सकता हो। अच्छा, फिर इसका वाज़ेह सबूत आज उनके साथ इजहार यकजहती के लिए होने वाली पब्लिक रिलीज़ है, जो कि एक सूबे या इलाके तक तो महदूद नहीं थी। इसमें मुल्क के तूलो अर्ज़ में रहने वाले मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, अक़ीदे और ज़बानें बोलने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की और यक ज़बान होकर मौजूदा हुक्मरानों को उन्होंने ये बावर कराया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो समझता भी है और बार बार कहता भी है कि तुम लाख कोशिश करके देख लो, तुम इमरान खान को अवाम से दूर नहीं कर सकते। तुम फस्तायत के जो मर्जी हथकंडे आजमा लो, चाहे जितने जुल्म के पहाड़ तोड़ लो, तुम इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी सियासत का महवर वो तो इमरान खान ही है, जो सब्र, इस्तकामत और दिलेरी के साथ अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है और अभी तक नहीं टूटा। बावजूद इसके कि मौजूदा रजीम ने, आपने देखा कि सख्त तरीन पाबंदियों के साथ इमरान खान को 3 साल से जेल में डाल रखा है और बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता वो कटा हुआ है और 21 माह से ज़ाती मौलिज की रसाई वो बंद है। एक आँख की बिनाई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और 9 माह से वो कैद तन्हाई में हैं। ख़ानदान के किसी फ़र्द या पार्टी के किसी रहनुमा को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि ख़ानदान वालों को उनकी सेहत के बारे में मुसद्दिक़ा इन्फॉर्मेशन वो तक नहीं दी जाती हैं और ऑन टॉप ऑफ इट इंसाफ तक रसाई भी छीन ली गई है। और अब आपने ये देखा कि इस अंधेर नगरी में उनकी जमात के साथ फिर जो हाल करके छोड़ा गया है, तो वो भी सबके सामने ही है ना कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया ताकि ये जमात ये उठने के काबिल ही ना रह सके। तो इसका अंदाज़ा इस हकीकत से फिर लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ सिर्फ पंजाब में 35,000 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज किया गया है, जबकि बताया ये जाता है कि बग़ैर मुकदमात के छापों, इंतकामी कार्रवाइयों और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात का तो कोई मुकम्मल रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं है। मगर इसके बावजूद आज भी लोग इमरान खान के लिए बेखौफ व ख़तर होकर निकले, जिसका सबसे बड़ा मुज़ाहरा वो ये पेशावर का जलसा है, जहाँ फिर आगे के लाहे अमल की बात की गई, जिस पर तफसील से मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करूँगी। और आज इमरान खान के 3 साल से जारी जो अनशेकेबल स्टैंड है उसकी बात करते हैं, जिसके असर से वक्त का पहिया वो फुल सर्कल घूमकर एक बार फिर उसी पॉइंट पर आ गया है जहां से 4.5 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था, जब सियासी किराएदारों, ये ठेकेदारों और कंधा फरोशों को मिलाकर एक भानमती का कुनबा जोड़ा गया था। फिर इमरान खान को आपके इल्म में है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए पहले घर और उसके बाद फिर जेल भेजा गया, जिसके बाद फिर 1 पेज का ऐसा फ्रेम बनाया गया जिसमें लालों की जोड़ी को नथनों में रस्सियां डालकर जोता गया, ताकि इमरान खान को माइनस करने के लिए सियासी ज़मीन वो हमवार कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ज़माने में वो हल चलाने के लिए 2 बैलों की गर्दन में लकड़ी के भारी से फ्रेम को डालकर जोता जाता था ना, ताकि बैल वो मिलकर अपना जोर लगाएं। जबकि पता है ना कि नथनों में रस्सियाँ इसलिए डाली जाती थी ताकि वो सीधी लाइन से बैल अगर ज़रा सा भी वो इधर या उधर हो तो फ़ौरन तनाबे खींच कर काबू में रखने और समत दुरुस्त करने में आसानी हो। और फिर हमने ये देखा कि इन बैलों ने मिलकर जनाब खूब ज़ोर लगाया। कभी इमरान खान को एक केस में सज़ा, तो कभी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी, यहाँ तक कि पार्टी का निशान और बुनियादी सियासी हक तक छीन लिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने इन फैसलों को हुक्मरानों के मुंह के ऊपर दे मारा, जिसको फिर फॉर्म 47 के ज़रिए देखा गया कि रातों रात तब्दील किया गया। इन्हीं बैलों को दोबारा 1 पेज के फ्रेम में जोता गया और फिर इन सियासी लावारिसों से एक के बाद एक आईनी और कानूनी तरमीम करवाई गई और हर तरमीम का एक ही मकसद था कि किसी तरह इमरान खान की जो सियासी ताकत है उसका खात्मा किया जा सके और उनको जेल से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका ना मिल पाए। लेकिन आपने ये देखा कि भाई कोई भी हरबा काम ना आया,
اگر ایک طرف حکمرانوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کی ضد پکڑی تو دوسری طرف عوام نے اسی شدت سے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور حل میں جتے ہوئے سیاسی بیلوں کو مکمل سیاسی یتیم بنا کر ہی چھوڑا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج عمران خان کو ایک بڑی اخلاقی اور سیاسی فتح کہہ لیں کہ حاصل ہوئی ہے اور اس سسٹم نے بالآخر اپنے اوپر ہی چارج شیٹ عائد کر دی ہے اور یوں محسن نقوی کے ایک بیان سے کھوتا کھرکا سب برابر ہو گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی وہ کانپ رہی ہے، مسلم لیگ نون کانپ رہی ہے، جبکہ ان دونوں کے ساتھ جوڑے گئے روڑے وہ الٹا ان دونوں پر ہی برس پڑے ہیں۔ تو اس پاور پلے کی انٹرسٹنگ جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آگے بیان کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن پہلے 5 اگست 2019 کا ذکر کرنا وہ ضروری ہے جب انڈیا نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے اسے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تھا اور اس اقدام کے ذریعے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی تھی، جس کے خلاف پھر ہم ہر سال 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں اور پھر اس واقعے کے ایگزیکٹ کوئی 3 سال بعد 5 اگست 2023 کو یوم استحصال کشمیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا کا فیصلہ سنا کر قید کر لیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ میڈیا اور عوام کی توجہ وہ بٹی رہے گی اور عمران خان کی گرفتاری وہ بڑی ہی آسانی سے ہو جائے گی، کوئی احتجاج نہیں ہو سکے گا۔ لیکن بھئی حقیقت میں ہوا یہ کہ بدنیتی اور موقع پرستی سے چنی گئی اس ٹائمنگ کا الٹا نقصان وہ کشمیر کوس کو ہو گیا، جس کا خمیازہ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ویسے کیا آئرنی ہے کہ آج جب پوری قوم کو یکسو ہو کر کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، ناجائز اور یہ غیر قانونی انڈین اقدام کو عالمی سطح پہ چیلنج کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے برعکس آج ملک کے گلی کوچوں میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز گونج رہی ہے اور بدقسمتی سے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں پاکستان کا ذکر وہ سیاسی جبر کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ رجیم 3 سال عمران خان کو جیل میں رکھنے کے باوجود ان کی حمایت پر قابو نہیں پا سکی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو پاکستان کے مقدمے کی بنیاد وہ انسانی حقوق ہی ہے نا۔ لیکن ویسے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آج کے دن یہ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل USA کشمیریوں کی شناخت چھیننے پر انڈیا سے کوئی مطالبہ کرتی، بھائی اس نے الٹا پاکستانی حکومت سے ہی مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے حکام غیر مشروط اور فوری طور پر عمران خان اور بشرا بی بی کا اپنے اہل خانہ اور وکلا سے ملاقات کا حق بحال کریں، دونوں کو مناسب طبی سہولیات تک رسائی فراہم کریں اور ان کی قید تنہائی کو بھی فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اچھا، اب اس حوالے سے عمران خان کے جو بیٹے ہیں قاسم خان، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 ماہ سے انہیں اپنے والد سے بات نہیں کرنے دی گئی، پاکستان میں آمریت ہے اور احتجاج کرنے والوں سے ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ ہمارے ریاستی ذمہ داروں کو دیکھیں جو بین الاقوامی سطح پر بنے ہوئے اس امیج سے بالکل ہی ہمیں لا تعلق نظر آتے ہیں اور وہ روایتی بیانات جاری کر کے پھر سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا ان کی باتوں کا کچھ اثر لے گی۔ اور پھر وہ جو وزیر کشمیر ہیں ذرا ان کو تو سنیے، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی 3 دن پہلے ہی مبینہ طور پہ کشمیر کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر فارغ ہوئے ہیں اور اب بھی کشمیری مظاہرین پر وہ غداری کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب کام انجام دینے کے بعد آج موصوف یعنی کہ جو وزیر کشمیر ہیں وہ ڈی چوک پر یوم استحصال کی ایک سرکاری تقریب کی میزبانی کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہی ڈی چوک جو عام پاکستانی شہریوں کے لیے تو نو گو ایریا بن چکا ہے اور وزیر موصوف وہ ان محفوظ دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو اجاگر کر رہے تھے۔ فرما یہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ماورائے عدالت ہلاکتوں کے بڑھتے واقعات پر ہمیں تشویش ہے، لہٰذا عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ اب دیکھیں کہ یہ بات اور مطالبہ یہ تو 100% درست ہے نا، لیکن جن کا اپنا ریکارڈ وہ اتنا خراب ہو تو ذرا سوچئے کہ کیا ان کی بات کو دنیا میں کوئی سنجیدگی سے لے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فوٹو آپس ہیں۔ بھئی حجت پوری کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ جس کا مقصد مقامی آڈینس کے لیے دکھاوے کی کارروائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے نا اس کی کوریج کرنے والے انٹرنیشنل چینل الجزیرہ کی ویب سائٹ تک کو بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سب دیکھ کر نا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب انڈین اقدام کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے سری نگر ہائی وے پر ہر جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا تھا
ہر جمعے کو کشمیر آور منانے کا فیصلہ ہوا تھا اور جب تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری رہا احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اچھا، اس دوران ٹریفک روک کر ملک گیر سطح پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا احتجاجی ایکسپریشن بھی استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس وقت موجودہ حکمران یہ اپوزیشن میں تھے اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یہ یاد ہے کہ یہ لوگ اس وقت عمران خان کی حکومت پہ خوب تنقید کیا کرتے تھے، کشمیر بیچنے کا الزام لگایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس سے کشمیر کوز پر کیا اثر پڑے گا۔ اور آج جب میں یہ یوم استحصال کشمیر کا سرکاری شیڈیول دیکھ رہی تھی نا، تو اس میں مجھے یہ سائرن بجانے، 1 منٹ کے لیے ٹریفک روکنے اور واک جیسے اقدامات ہی نظر آئے۔ یعنی کہ گزشتہ 5 سالوں میں موجودہ حکومت کچھ نیا تک نہیں کر سکی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں بھی کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی جا سکی جس سے بین الاقوامی برادری متاثر ہوتی۔ لیکن آپ اگر ان حکمرانوں کی باتیں سنیں نا تو لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور عمران خان کی انتھک مزاحمت کے بعد موجودہ حکمرانوں کے لیے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ کئی بار پہلے بھی میں یہ کہہ چکی ہوں کہ گھاس اور گھوڑے کی دوستی وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ بھئی ظاہر ہے نا، گھاس بچے گی تو گھوڑا ختم اور گھوڑا بچ جائے تو گھاس کا صفایا۔ تو جناب محسن نقوی کے بیان کے بعد اب وہ سٹیج وہ آ چکی ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے پاؤں مضبوطی سے پکڑ رکھنے کا فیصلہ جو کر لیا ہے، چاہے کوئی لات مارے یا پھر ناک رگڑوائے مگر کسی صورت بھی پاؤں نہیں چھوڑنا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن پہلے انصار عباسی صاحب کی یہ خبر شائع ہوئی کہ پارٹی قیادت نے محسن نقوی کے بیان پر اپنے تحفظات نواز شریف تک پہنچائے، لیکن نواز شریف نے قومی مفاد میں پارٹی کو محسن نقوی کے بیان پر خاموشی اختیار کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اگنور کریں، کوئی رد عمل نہ دیں۔ اچھا، دن کو یہ خبر شائع ہوئی اور پھر رات کو رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پہ آ کر اس کو کنفرم بھی کر دیا۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ انصار عباسی صاحب اور رانا ثناء اللہ کے درمیان کی کیمسٹری وہ کافی پرانی ہے۔ جیسے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں شاید آپ کو یاد ہو کہ صبح اخبار میں انصار عباسی کی خبر شائع ہوتی تھی اور شام کو افتخار چودھری اس پر سو موٹو ایکشن لے لیا کرتے تھے، جس کے حوالے سے پھر یہ الزام لگتا تھا کہ اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہیں جو کہ افتخار چودھری کے کزن ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ افتخار چودھری تو نہیں رہے، لہٰذا اب رانا صاحب کو خود ہی ایسی خبروں کی کنفرمیشن کرنا پڑتی ہے۔ لیکن خیر، پھر محسن نقوی کے دوست سہیل وڑیچ کی خبر سامنے آ گئی جس میں یہ کہا گیا کہ محسن نقوی نے یہ بیان وزیر اعظم کو بتا کر دیا تھا، یعنی کہ وزیر اعظم کو یہ پتا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اچھا، سہیل وڑیچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف نے محسن نقوی کے بیان کو لے کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ مقتدرہ کے خیال میں گڈ گورننس کے لیے نئے صوبے ضروری ہیں، جس پہ مریم نواز نے کہا کہ پھر یہ بات ہمیں بتا کر کیوں نہیں کی، اچانک بوم کیوں پھوڑا گیا۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ یہ صوبوں والی بات یہ مریم نواز کو بوم کی طرح لگی یا پھر ٹیبلٹ تقسیم کرنے والی، لیکن بہرحال خبر کے مطابق وزیر اعظم نے سمجھایا کہ مقتدرہ کے ساتھ مل کر چلنا یہ وقت کا تقاضا ہے، لہٰذا بات نہیں بڑھنی چاہیے، جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آگ لگی ہے، صرف سندھ اور پنجاب میں سکون ہے، لہٰذا یہ وقت اس دھماکے کے لیے ٹھیک نہیں، میرے مقتدرہ میں تعلقات اچھے ہیں، میں یہ بات انہیں سمجھاؤں گا۔ جس کے بعد نواز شریف نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگرچہ سیاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے لیکن یہ وقت لڑنے کا نہیں، لہٰذا شہباز شریف اور اسحاق ڈار راولپنڈی جا کر بات کریں۔ تو جناب یہ ہے اصل اوقات جس کو قومی مفاد کے پیچھے چھپانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسی بات کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی پوزیشن میں لڑنا تو دور، یہ لوگ تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جناب کہا جاتا ہے کہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد ہے نا، صرف انہی کے حلقے کا کیس کھولنے کی دیر ہے، فارم 47 کی 32 فوراً باہر آ جانی ہے، لیکن چونکہ پبلک میسیجنگ بھی تو کرنی ہے۔ بہرحال یہی کام پھر دوسری طرف بھی جاری ہے۔ جب محسن نقوی کے بیان کے بعد ان کی وزیر اعظم سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو کہا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اپنے بیان کی پھر وہ وضاحت جاری کریں گے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، جس کے بعد لاہور کے ایک صحافی نے وزیر داخلہ کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی
اور کہا کہ اگر اس اسمبلی نے صوبے نہ بنائے تو کوئی اور آ کر بنائے گا۔ مزید یہ کہ سسٹم ریسیٹ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ اس عمل کا آغاز کب اور کس قیادت کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ ہے سرد جنگ کی اصل صورتحال۔ ایسے میں بلاول بھٹو نے بھی نون لیگ کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے، بلکہ بلاول نے تو اپنے مخصوص انداز میں گھڑی کی ٹک ٹک کی بھی نقل کر کے بتایا ہے، گو کہ انہوں نے ٹک ٹک کو ٹک ٹاک بنا دیا۔ اب یہ کشمیر میں ہار کا اثر تھا یا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اس بات میں سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ایسا کرنے کے لیے باتوں کی ضرورت نہیں، صرف عمل کا ہی کھیل ہے، جس کے لیے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے نکلنے کا اعلان کرنا ہوگا، لیکن اس کا فی الحال دور دور تک ہمیں تو کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہو اور پھر جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنی سیٹ پر ہی جمے رہیں۔ تو اس حوالے سے سہیل وڑیچ نے باپ بیٹے کے بارے میں بھی ایک خبر شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر زرداری نے بلاول کو تحمل، احتیاط اور جذبات کو کنٹرول کر کے بحران ٹالنے کی صلاح دی ہے، لیکن پھر بھی بلاول بھٹو کو حکیم رانا ثناء اللہ نے جواب دیا ہے اور اصلیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل 2022 میں یہ رجیم چینج ہوا تھا تو عمران خان نے لانگ مارچ اور احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ عمران خان کی بیماری کا علاج حکیم رانا ثناء اللہ کے پاس ہے، جو پھر ہمارے سامنے آیا جب پہلی بار 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور جس کے خلاف سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، اور پھر 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا کر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ لیکن بلاول بھٹو ان تمام کاموں میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یہ باتیں اس وقت بلاول بھٹو کو یاد نہیں آئیں، مگر جب سے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہینڈ ہوا ہے، بلاول بھٹو کی چیخ ہے وہ تو بھائی اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اب انہیں فارم 47 بھی نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی پرتشدد سیاست بھی انہیں ملکی مفاد کے خلاف لگ رہی ہے، مگر بلاول بھٹو کو حکیم رانا ثناء اللہ نے ایک پھکی دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو 10 اگست تک الٹی گنتی یاد کرنی چاہیے، اس کے بعد گنتی سیدھی ہو جائے گی اور نون لیگ کی حکومت وہ بن جائے گی، یعنی کہ اس کے بعد دونوں پرانی تنخواہ پر واپس آ جائیں گے۔ لیکن اب حکومت کے لیے مشکل یہ بن گئی ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے پر اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو صفیں ہیں نا، اس سے بھی لوگ کھل کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جن کو مخصوص حالات میں مسلم لیگ نون میں شامل کروایا گیا تھا۔ اب انہی میں سے ایک دفاعی پیداوار کے وفاقی وزیر رضا حیات ہراج ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ محسن نقوی کا بیان بالکل درست ہے اور وہ خود کئی سالوں سے نئے صوبوں کے حامی اور دائی ہیں، بلکہ رضا حیات ہراج نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ نئے صوبے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے، جس سے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف اس پلان کا حصہ ہیں۔ لیکن دیکھیں، آپ کو ایک واضح پیٹرن نمایاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب علیم خان اور مصطفیٰ کمال کے بعد یہ تیسرے اہم وزیر ہیں جن کا بیک گراؤنڈ یہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ موصوف 2002 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور فارورڈ بلاک بنا کر جناب مشرف کے ساتھ مل گئے، جہاں سے پھر یہ قاف لیگ میں چلے گئے۔ قاف لیگ کا مستقبل ختم ہوا تو پھر یہ نون لیگ میں آ گئے، جس کے بعد پھر آزاد حیثیت میں یہ منتخب ہوئے اور نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب اگلا جو بھی آئے گا نا، پھر یہ اس کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کو نئے صوبے یا گڈ گورننس سے بھئی کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ کہ انہیں صرف اقتدار چاہیے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت صرف محسن نقوی ہی گارنٹی کر سکتے ہیں۔ اب کل کو کوئی اگر اور ایسا گارنٹر آ گیا جو اگر کہے کہ 1 یونٹ بنانا ہے، تو آپ دیکھنا کہ یہ لوگ پھر 1 یونٹ کے حق میں پھر کیسی کیسی دلیلیں لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، ویسے ایک دوسرے وزیر ہیں سردار یوسف، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، مگر یہ موصوف ہزارہ صوبہ بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ حالانکہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بابا حیدر زمان کی ہزارہ صوبہ تحریک کو ہائی جیک کر لیا تھا اور پھر بعد میں اپنے مفادات کے لیے ہزارہ صوبے کے قیام میں رکاوٹ بن گئے۔ اچھا، لیکن 90 کی دہائی سے لے کر اب تک پہلے یہ مسلم لیگ نون، پھر جنرل مشرف اور قاف لیگ اور اب پھر نون لیگ کی حکومت کا یہ حصہ ہیں، لیکن بھائی اس سے پہلے ان کو کبھی بھی صوبے کا خیال نہیں آیا۔ اب ان حالات میں جو بیرسٹر گوہر ہے نا،
پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی بول پڑے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے بیان کے بعد وزیر اعظم کو فوری اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، مگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے، جس سے پھر بیرسٹر گوہر نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وزیر اعظم کی خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم، دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر نے جو یہ بات کی ہے اس میں وہ کتنے سنجیدہ ہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم وہ اعتماد کھو چکے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد لے آئیں نا۔ بہرحال صورتحال میں سب سے دلچسپ تبصرہ جو ہے نا وہ بھائی مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، صوبے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے یہ صرف ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے نئے شوشے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے مولانا صاحب نے پھر یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، ان سے ایک اہم مطالبہ بھی کیا ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں جہاں ملکی حالات پر غور ہو۔ اب پتہ نہیں کہ پھر اس کا جواب کیا آتا ہے، لیکن مولانا نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی اجلاس نہیں بلاتے تو ہم ملکی سطح پر اجلاس بلائیں گے، لیکن مولانا نے بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کی تردید کر دی ہے۔ حالانکہ حالیہ دنوں میں یہ نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، ان کی اچانک دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک وزیر اعظم سے ہوئی اور دوسری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ ڈاکٹر مالک جو ہیں ان کو دوبارہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر کل عدم گروپس کے ساتھ بات چیت میں شامل رہے ہیں۔ مگر مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے تو بالکل لا علمی کا اظہار کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا۔ لیکن بھائی مولانا صاحب نے نا یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ مسئلہ نہیں تھا تو پھر ڈاکٹر مالک وہ مولانا سے کیوں ملے۔ خیر جناب، آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں ذرا چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کی بات کرتے ہیں، جو گزشتہ کئی ماہ سے یہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھ رہے ہیں، جس میں اکثر موجودہ نظام کے کولیپس ہونے کی وہ بات کی جاتی ہے۔ تو آج کے کالم میں انہوں نے چند بزنس مین خاندانوں پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ انڈسٹریز کا مرکز آج بھی چند درجن خاندانوں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ خاندان اتنے ہی کارخانے چلا سکتے ہیں جتنے ان کو قابل اعتبار بیٹے، بھتیجے اور بھانجے میسر ہوں۔ لہٰذا سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان تیزی سے ترقی کیوں نہ کر سکا، سوال یہ ہے کہ بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے اس نظام پر کھڑی معیشت اتنی ترقی بھی کیسے کر گئی، جہاں پہ صاحبزادوں کا نیٹ ورک پالیسی کو مٹھی میں لینے کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، لیکن کاروباری صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ نکھٹو ہیں اور یہ صرف رعایت، ٹیرف اور لائسنس پر چلتے ہیں، دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب، یہ ایک سرکاری آفیسر کی رائے ہے تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ FBR اس طبقے کو یہ مرات کیوں دیتا ہے اور کس کے کہنے پر اس بااثر طبقے کو باقاعدگی سے ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔ تو یہ بات چیئرمین FBR نے نہیں بتائی، کیوں؟ بھئی آخر نوکری بھی تو کرنی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔